वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। असद कैसर और डॉक्टर बाबर रहमान ने इजलास में पार्लिमानी और कानून साजी से मुतालिका उमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि FATF कानून हर सूरत मंजूर करवाएंगे। उन्होंने कहा कि FATF के मामले पर अपोजिशन और भारत एक पेज पर हैं। इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान के खिलाफ रद्द अमल के तौर पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अहम वीडियो पैगाम। उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फ्रांसीसी मैगजीन चार्ली हेब्डो की पुरजोर मज़म्मत करता हूँ। उनके शाया करदा गुस्ताखाना खाकों की वजह से करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। इस बिलाजवाज़ हरकत की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से न्यूजीलैंड और आज़रबाईजान के लिए नामज़द पाकिस्तानी सफ़ीरों ने वज़ारत ख़ारजा में मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा ने बतौर सफ़ीर नामज़दगी पर दोनों को मुबारकबाद भी पेश की और कहा कि आपको ये नई जिम्मेदारियां आपके शानदार सर्विस रिकॉर्ड को पेश नज़र रखते हुए सौंपी गई हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और उनके मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में से एक है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने यूट्यूब को गैर इखलाकी और फहश मवाद ब्लॉक करने की हिदायत कर दी। PTA ने यूट्यूब इंतजामिया से राब्ता करके कहा कि यूट्यूब गैर कानूनी और काबिल एतराज़ मवाद को ब्लॉक करे। नफरत अंगेज और नुकसानदेह ऑनलाइन मवाद को फौरी ब्लॉक किया जाए और मवाद की निगरानी के लिए मौसर मैकेनिज्म बनाया जाए। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC का इजलास हुआ, जिसमें के इलेक्ट्रिक के लिए 2016 ta 2019 तक के अरसे के लिए समाही टैरिफ एडजस्टमेंट की भी मंजूरी दे दी गई। एडजस्टमेंट के मुताबिक इलेक्ट्रिक बिजली की कीमतों में 1.09 रुपए यूनिट के हिसाब से इजाफा कर सकेगी। PSL 2020 के बकिया मैचेस नवंबर में लाहौर में खेले जाएंगे। इवेंट के बकिया मैचेस कोविड-19 प्रोटोकॉल्स के तहत 14 नवंबर से 17 नवंबर तक खेले जाएंगे। इस दौरान तमाम खिलाड़ी, मैच ऑफिशियल्स और मुतालिका स्टाफ बायो सिक्योर माहौल में रहेगा। PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने कहा कि इस ऐलान से न सिर्फ तमाम क़यास आराइयां दम तोड़ जाएंगी, बल्कि टीमों के पास तैयारी के लिए मुनासिब वक्त भी मौजूद है। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। जलालपुर पीरवाला में कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र तालीमी इदारे बंद होने के बाद जलालपुर की गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन क्लासों का आगाज कर दिया गया। इस हवाले से 3 माह के ऑनलाइन कोर्सेज करवाए जाएंगे। जलालपुर पीरवाला में कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र तालीमी इदारे बंद होने के बायस जलालपुर के गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन क्लासों का आगाज कर दिया गया। इस हवाले से 3 माह के ऑनलाइन कोर्स करवाए जाएंगे, जिसमें रोजगार टेक्निकल कोर्स की ऑनलाइन क्लास का आगाज कर दिया गया है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स घर बैठे ऑनलाइन कोर्स कर सकेंगे। गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल का कहना है कि हुकूमत पंजाब के इस इकदाम से स्टूडेंट्स को घर बैठे फायदा होगा, जो एक अहसन कदम है। कबीरवाला तब्दीली सरकार हुकूमत के अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के दावे धरे के धरे रह गए। लाखों रुपए की लागत से बनाया गया जनरल बस स्टैंड बुनियादी सहूलियात से महरूम। मजीद जानते हैं नुमाइंदा JNN नवीद अहमद से। जी नवीद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी हाँ, कबीरवाला का जनरल बस स्टैंड जो कि लाखों रुपए से बनाया हुआ बुनियादी सहूलतों से महरूम है। जी हाँ, बिल्कुल मैं मौजूद हूँ कबीरवाला के जनरल बस स्टैंड पर, जहाँ पे हुकूमत की जानिब से जो वादे किए गए थे, दावे किए गए थे कि हम अवाम को जो है सफ़र की बुनियादी सहूलतें जो हैं देंगे, मगर यहाँ पे जो है इसके बरक्स है। यहाँ पे जो अगर थोड़ी सी भी बारिश आ जाए तो कई दिनों तक पानी नहीं सूखता। यहाँ पे जो पीने के लिए पानी का कोई मुनासिब मुसाफिरों के लिए इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पे जनरल बस स्टैंड पर जो है
بینچز مسافروں کے لیے بیٹھنے کے لیے نہیں رکھے گئے، جس سے شہری جو ہیں شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جب ہم گاڑی کا انتظار کرنا پڑتا ہے تو کئی گھنٹوں تک ہم کھڑے ہی رہتے ہیں، یہاں پہ مناسب بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے۔ ہمارا حکومت وقت سے اور ضلع انتظامیہ سے، تحصیل انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ جو کبیر والا کا جنرل بس اسٹینڈ ہے، جو بنیادی سہولتوں سے محروم ہے، ان کو بنیادی سہولتیں دی جائیں۔ یہاں پہ پانی کا بھی انتظام کیا جائے۔ یہاں پہ اگر بارش آ جاتی ہے تو ہم بارش میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ یہاں پہ کوئی شیڈ نما لگائے جائیں جہاں پہ ہم اپنی گاڑی کا جو ہے بآسانی انتظار کر سکیں۔ جی بہت شکریہ نوید احمد تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے کندکوٹ میں JNN نیوز کے پروگرام آپ کی بات حارث امین کے ساتھ میں سیلابی صورتحال پر خبر کیا چلی، ضلع انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ 4 روز قبل پروگرام آپ کی بات حارث امین کے ساتھ کندکوٹ ضلع کشمور میں مونسون بارشوں اور سیلابی صورتحال پر لائیو گفتگو کی گئی تھی، جس میں سندھ حکومت کے احکامات کے باوجود بھی ضلع انتظامیہ کی جانب سے کسی بھی قسم کے اقدامات نہیں کیے گئے۔ JNN نیوز کے پروگرام میں خبر نشر ہونے کے بعد ضلع انتظامیہ حرکت میں آ گیا۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کے پیش نظر اور سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کندکوٹ ڈپٹی کمشنر آفس میں تمام محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے تمام محکموں کے اعلیٰ افسران کو سختی سے ہدایت کی کہ مونسون بارشوں کے بعد دریائے سندھ گڈو بیراج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس سے کچے کے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں۔ فوری طور پر کچے کے علاقے میں رہنے والے لوگوں کو ہدایت جاری کریں کہ وہ پکے کے علاقوں میں نقل مکانی کر کے منتقل ہو جائیں۔ دوسری جانب تمام افسران کی چھٹیاں ختم کر کے 24 گھنٹے الرٹ رہنے کا حکم بھی دے دیا گیا۔ اوکارا اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر تھانہ شاہپور کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے۔ پولیس نے 2 نوسربازوں کو پکڑ لیا ہے۔ اوکارا تھانہ شاہپور پولیس نے نواحی گاؤں میں کارروائی کرتے ہوئے 2 نوسرباز گرفتار کر لیے۔ عوام سے راشن کی تقسیم کے نام پر سادہ کاغذوں پر انگوٹھے لگوا کر عوام سے ذاتی معلومات لینے والے گروہ کے 2 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ یہ گروہ سادہ لو عوام سے دھوکہ دہی سے شناختی کارڈ کی تصویریں، صاف صفات پر فنگر پرنٹ اور ان کی ذاتی معلومات لیتے تھے۔ پولیس کے مطابق ملزمان عوام کے فنگر پرنٹس سمیں نکلوانے اور بے نامی بینک اکاؤنٹس کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ملزمان سے 20 کارڈ، 20 فنگر پرنٹ والے صفات برآمد کر لیے گئے ہیں۔ سمندری تھانہ صدر کے علاقہ چھوٹیاں کوٹا کے قریب ڈاکوؤں نے ناکہ لگا کر فیملی سمیت متعدد راہگیروں کو لوٹ لیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ سمندری تھانہ صدر کے علاقے چھوٹیاں کوٹا کے قریب ڈاکوؤں نے ناکہ لگا کر فیملی سمیت متعدد شہریوں کو لوٹ لیا۔ تفصیلات کے مطابق متاثرہ فیملی کا تعلق سمندری ہاؤسنگ کالونی نمبر 2 سے بتایا جا رہا ہے۔ 4 نامعلوم ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر فیملی کو نقدی 19,000 اور 1 تولہ قیمتی طلائی زیورات سے محروم کر دیا۔ ڈاکو مختلف راہگیروں سے 2 عدد موبائل فونز اور 25,000 نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ ڈکیتی کے دوران ڈاکوؤں نے بچے پر تشدد بھی کیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ڈاکوؤں کی تلاش کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ سرگودا میں کئی روز سے بارش کا جو سلسلہ جاری ہے، نشیبی علاقے زیرآب آ چکے ہیں۔ بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ سرگودا شہر ندی نالوں کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ JNN محمد عمر سے۔ جی عمر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، پنجاب بھر کی طرح سرگودا میں بھی کئی روز سے جو بارش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ رات سے ہلکی ہلکی بارش کا جو سلسلہ تو برقرار تھا، صبح سویرے ہی موسلا دھار جو بارش ہے وہ جاری ہے، اور اس وقت جو ہے جو گلی محلے ہیں وہ ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ شہر بھر میں جو پانی اس وقت کھڑا ہے اور انتظامیہ کی جانب سے کوئی ایسا اقدامات جو ہے وہ دیکھا نہیں جا رہا ہے جس سے پانی نکالنے کا جو سسٹم ہے وہ شروع ہو چکے ہیں۔ اس وقت جو گنجان باد علاقے ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں، گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اس وقت جو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 روز تک بارش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا۔ اس وقت سرگودا کا جو درجہ حرارت ہے کم سے کم 28، زیادہ سے زیادہ جو ہے 38 سینٹی گریڈ جو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ محمد عمر۔ ہمارے نمائندے محمد عمر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے شیخوپورہ تھانہ بی ڈویژن کے علاقہ چٹی کوٹھی میں ہوئی قتل کی لرزہ خیز واردات۔ ملزمان سونی نے 25 سالہ نوجوان محمد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔
اطلاع کے مطابق شیخوپورہ چٹی کوٹھی میں ملزم سونی اور اس کے ساتھ 6 ساتھیوں نے بوٹا کو فائر مار کر قتل کر دیا۔ مقتول کو پیٹ میں 2 فائر لگے جس کو فوری ہسپتال لے جایا گیا مگر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ مقتول کے ورثاء نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چند روز قبل ان کا معمولی بات پر جھگڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے ملزم سونی نے نوجوان کو قتل کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، جلد ہی ملزمان سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ شجاع آباد کے علاقے بستی محمد پور میں گزشتہ روز موسلا دھار بارشوں کے باعث مکان کی چھت گرنے سے 10 افراد زخمی ہو گئے جن میں 10 سالہ بچی کی حالت تشویشناک ہے۔ متاثرہ خاندان نے اعلیٰ حکام اور مخیر حضرات سے مدد کی اپیل کی ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عتیق الرحمان کھوکھر سے۔ جی عتیق الرحمان، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، اس ٹائم میں موجود ہوں بستی محمد پور میں، جو گزشتہ روز موسلا دھار بارشوں سے ایک مکان کی چھت گرنے سے 10 افراد ملبے تلے دب گئے تھے جس میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی گئی تھی، جن میں سے آج بھی ایک کی حالت تشویشناک ہے جو زندگی کشمکش میں ہے۔ میں اس ٹائم اس گھر میں موجود ہوں جہاں پر اس کے متاثر خاندان بھی موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس وقت کس مشکلات میں یا ان کے لیے کوئی مدد کو آیا کہ نہیں آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی گزشتہ رات جو ہے نا بارش ہوئی ہے، بہت تیز بارش تھی۔ بارش ہونے کے بعد یہ چھت گر گئی ہے۔ چھت کے نیچے ملبے کے نیچے 11 افراد تھے، سارے کے سارے ملبے کے نیچے دب گئے ہیں۔ ان کی چیخ و پکار سن کر اہل مکین آئے، انہوں نے اپنا ریسکیو ٹیموں کو فون کیا۔ ریسکیو ٹیموں اور اہل مکین نے مل جل کے ان کو سب کو ملبے کے نیچے سے نکالا۔ اتنا بڑا ثانیہ ہونے کے بعد یہاں تک کوئی ابھی تک کوئی اعلیٰ حکام میں سے یا کوئی اعلیٰ انتظامیہ میں سے کوئی یہاں پر تشریف لے کر نہیں آیا۔ یہ اتنے تنگ لوگ ہیں کہ یہ غریب لوگ ہیں، 400 اسکوائر فٹ میں رہائش پذیر ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، گزر بسر بہت مشکل ہوا ہے، تو یہ بہت تنگ ہیں۔ اور اس ٹائم بھی ان گھر والوں میں سے گھر کوئی نہیں ہے، ماں باپ اس بچی کے ساتھ ہیں جو زندگی اور موت کی کشمکش ہے۔ چھوٹی بچیاں اور بچے لوگوں کے ہمسایوں کے گھر میں رہ رہی ہیں۔ ان کے پاس ایک ہی چھت تھی جو بالکل مریا میٹ ہو چکا ہے ان کا مکان۔ تو اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ مہربانی فرما کر ان کو کوئی چھت مہیا کی جائے یا ان کے امداد کا کوئی بہتر انتظام کیا جائے۔ تھینک یو۔ جی، اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ہم غریب لوگ تھے اور جو متاثر خاندان کا مالک تھا، سرپرست تھا، وہ رکشہ چلاتا تھا جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے کئی ماہ سے اس کا کاروبار بھی بند تھا، تو لہذا حکومت سے اپیل کی ہے کہ ہماری مدد کی جائے۔ بہت شکریہ عتیق الرحمان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ سوابی کے علاقے موسیبانڈہ میں بارش کی وجہ سے مکان کی چھت گر گئی۔ چھت گرنے سے 3 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق تیز بارشوں کی وجہ سے مکان کی چھت گر گئی ہے۔ چھت گرنے سے گھر میں سوئے ہوئے افراد ابدی نیند سو گئے۔ ریسکیو اہلکاروں اور مقامی لوگوں نے موقع پر پہنچ کر لاشوں اور زخمیوں کو ملبے سے نکال کر بادشاہ خان میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا۔ جاں بحق افراد کی شناخت آسما، سلمہ، تمنا کے ناموں سے ہوئی جبکہ زخمیوں کی شناخت الیاس اور حسن کے ناموں سے ہوئی۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے JNN نیوز۔